نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين या रब्बल आलमीन। सबसे पहले हम इस वक्त सूरह आराफ पे हैं। हमारा जो लेसन 58 था सूरह आराफ की आयत नंबर 26 से लेके 41 तक, उसके जो हमारे की एक्शंस थे हम वो देख लेते हैं कि शैतान आपको इन ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा करने के लिए वसवसे डालता है जो बेहयाई के बायस बनती है। यानी कि हमें उस तरीके से खींचता है कि हम अपनी जो बेहयाई की कामों की तरफ इंसान जो है वो उस तरफ चल पड़ता है। अल्लाह की नेमतों से लुत्फानंदोज़ हों लेकिन इसराफ ना करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, आपको याद होगा हमने ये हदीस भी पढ़ी थी कि अच्छे तरीके से शुक्र करके खाना खाना ऐसा ही है जैसे सब्र करके रोज़ा रखना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शुक्र करने वाले पसंद हैं। फिर हमने वो हदीस भी पढ़ी थी कि अच्छा पहनना जो है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमील हैं, उन्हें खूबसूरती पसंद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये चीज़ें पसंद हैं लेकिन इसराफ नहीं पसंद कि ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों पे खर्च किया जाए। इसके साथ साथ जहन्नुम की आग से अल्लाह की हिफाजत की दुआ सीखें। आपको याद होगा हमने वो दुआ पढ़ी थी और हमने ये कहा था कि हमें ये अज़कार जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करने चाहिए। आज की आयत नंबर हमारी सूरह आराफ की 42 से हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। आपको याद होगा जहाँ पे हमारी जो आया एंड हुई थी वो जहन्नुम के लोगों के बारे में थी। और अब देखिए वो लोग जो कि नेक अमल कर रहे हैं उनके साथ क्या मामला होगा। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, हम किसी जान को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे मगर इसकी वुसअत के मुताबिक। यानी कि जो भी इंसान ने अमल किए होंगे, आप अपना 100% देते हैं, आप बेस्ट देते हैं अपना, लेकिन ये नहीं है कि आपसे अगर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी, उसके ऊपर कोई हिसाब नहीं होगा। जैसे कि हर इंसान की आप ये देखें कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं। हमें एक जगह पैदा किया गया है, हमारा एक माहौल है, हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, उसके हिसाब से हमारा सवाल होगा। ये नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई तुम उठ के तुमने फ़लस्तीन क्यों नहीं आज़ाद करा दिया। आपकी जो सिचुएशन है आप उसमें रहते हुए ही आप आप दुआ कर सकते हैं। जो अमल हो रहा है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो जहाँ कहीं भी दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अगर आप किसी किस्म की कोई माली मदद कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इतना बुरे हालात मुसलमानों के हो चुके हैं, कहीं भी कश्मीर है या फ़लस्तीन है, कहीं भी जिस लेवल तक आप कर सकते हैं। अब आपके पास आप कोई किसी पोजीशन में नहीं है, कोई आपके पास पूरी आर्मी नहीं है कि आप जाके जंग कर सकें और या मुसलमानों की किसी लिहाज से मदद कर सकें। तो हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी है, एक सिचुएशन है, उसी के हिसाब से पूछा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल जैसे कि अब जो बहुत रीसेंट जितना बड़ा फ्लड आया है, जो सैलाब आया है और जितनी बड़ी लेवल पे तबाहकारी हुई है पाकिस्तान के अंदर, अब ये हमारी जिम्मेदारी ज़रूर है कि जितना हमारे से हो सके, चाहे वो दुआ है, जो कि दुआ एक बहुत पावरफुल टूल है अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, या अगर किसी भी लेवल पर हम कोई माली मदद उन तक पहुंचा सकते हैं, कोई कपड़े पहुंचा सकते हैं, कोई खुराक पहुंचा सकते हैं, किसी किस्म कोई मेडिकल हेल्प उन तक पहुंचा सकते हैं। अभी भी जाहिर सी बात है जितनी बड़ी तबाही आई थी वो कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है या कुछ महीनों का मामला नहीं है कि ठीक हो जाएंगे हालात, उनको भूल नहीं सकते। हाँ, तो जितनी हमारी हमारी वसाइल हैं उसमें रहते हुए उसके बारे में ज़रूर सवाल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। हम किसी जान को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे मगर इसकी वुसअत के मुताबिक। वही होंगे जन्नत वाले, इसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। यानी कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए।
وہی جنت کے وارث ہیں. آگے چلتے ہیں. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، اور ان کے بالاخانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ایک بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. دیکھیں مسلمان بڑا اچھا، اگر کوئی پریکٹسنگ مسلم بھی ہے تو بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کی بات اس طرح سے بری لگ جاتی ہے، چاہے آپ ایک ہی کاز کے لیے، کسی اچھے کاز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایک دوسرے کی بات بری لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو گئی، دل میں کچھ رہ گیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جنت میں پہنچے اور آپ یہ کہیں او ہو یہ بھی یہاں پر ہے. یہ والی سچویشن نہیں ہوگی. آپ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلوں کے اندر، سینوں کے اندر اگر کوئی میل ہوگا یا کوئی ایسی نیگیٹو بات ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے انہیں صاف کر دیں گے. یعنی کہ آپ وہاں پہ خوش رہیں گے، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی نیگیٹو فیلنگ وہاں پر نہیں ہوگی. جیسے کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اور ظاہر سی بات ہے اتنی جنگیں ہوئیں، اتنے اس وقت جو تھے حالات جو بھی تھے ہوئے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی، جنت والوں کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا کہ یہ سارا میل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دلوں سے نکال دی جائیں گی. اور وہ کہیں گے کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. دیکھیں بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ظاہر سی بات ہے وہ شکر گزار ہوگا، کیونکہ اب بھی، آج بھی اگر ہم کئی چیزیں پلٹ کے دیکھیں اور اگر ہم نے کوئی سٹینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لیا ہو، دین کے لیے لیا ہو، تو ہم اس چیز کے اوپر بڑے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے. بہت سی چیزیں میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں، جب میں نے پہلی دفعہ سر کور کرنا شروع کیا تھا، میرے نہ ہی خاندان میں اس وقت کوئی لڑکی کرتی تھی، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. تو لیکن میں آج یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام کروا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے. جو توفیق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ یا رب یہ آپ کا آپ کی کرم ہے، آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھ سے یہ کام کروا لیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تمہاری ایفرٹ تھی، تم نے اس راہ کی طرف آئے، تم نے مشکلیں جھیلیں، تم نے بھوک کاٹی، تم نے تکلیفیں سہی ہیں. انسان ایک آپشن تو لیتا ہے نا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو راستہ چوز کرے گا میں اس کے لیے وہی آسان کر دوں گا، تو پہلا سٹیپ تو انسان نے لیا ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے. بے شک بے شک بے شک ہر خیر اللہ کی ہی طرف سے ہے. اور اگر انسان اس طرف آپٹ کرنا بھی چاہے گا، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا بھی، اس کے جو اندر خیر ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. آگے چلتے ہیں. وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تک ہی انسان، مدد کے تھرو ہی انسان کوئی نیک عمل کر سکتا ہے. یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے اور تب انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. آپ لوگوں نے شاید نوٹس کیا ہو کہ میں ایک دعا 3 دفعہ کہتی ہوں. میں نے ایک دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کو 3 دفعہ، ایٹ لیسٹ کم سے کم 3 دفعہ کہتے تھے. آگے چلتے ہیں. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا.
اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے کہ ہم نے تو وہ وعدہ بالکل سچا پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی سچا پایا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ یعنی کہ جو ہمارے صبر اور شکر کی وجہ سے، جو ہماری ایفرٹس کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن میں ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، جو ایمان لے کے آئیں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں، تو یہ وعدہ انشاءاللہ جب ہم سچا پائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت اور جہنم والوں سے پوچھیں گے جنت والے کہ کیا تم نے بھی، یعنی کہ جو کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، ان کے لیے جو سخت عذاب کی وعید ہے، جو سخت عذاب کے بارے میں جن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، کیا وہ وعدہ تم نے سچا پایا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وہ کہیں گے کہ ہاں، یعنی کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائیں. تو اس کے لیے جو عذاب کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ جو یہی عمل کریں گے ان کے لیے، جیسے منافق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائیں. تو وہ کہیں گے ہاں. تو اس وقت پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے مابین کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وہ لوگ جو روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے، یعنی کہ ٹیڑھ نکالتے تھے، باتیں بناتے تھے اسلام کے معاملے میں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کس نے کہا ہے، یہ کیسے ہوگا. اور یہ لوگ آخرت کے منکر تھے. بہت سے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ سے. وہ ایک میں پوسٹ دیکھ رہی تھی، مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ اس میں ایک طرف سورج بنا ہوا تھا اور ایک طرف ایک چھوٹا سا بلب بنا ہوا تھا. اور وہ جو ایتھیسٹ لاجک ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ سورج جو ہے یہ اس کا کریٹر کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود بن گیا، اور جو سورج ہے اس کا بنانے والا ایک انسان، سوری جو بلب ہے اس کا بنانے والا ایک انسان ہے. یہ اس قسم کی باتیں آج بھی بہت ہی کامن ہے کہ لوگ اس چیز کا ٹوٹلی انکار کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا کوئی ہمارا بنانے والا ہے، یا ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، یا ہمارا کوئی حساب کتاب ہوگا. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. اب یہ دیکھیے اس کی جو اس آیت، اس سورت کا جو نام ہے سورہ اعراف، یہیں سے لیا گیا ہے. اور اس کا آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں بتایا تھا اس کے معنی ہے ایک اونچی سی جگہ. اور ان جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین ایک پردے کی دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی کہ جیسے وہ ایک بالکنی سی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، اس طرح سے کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. اب وہ نہ جنت میں ہیں نہ جہنم میں ہیں. ان کے جو اعمال ہیں وہ بین بین تھے، مطلب وہ پورے طریقے سے جہنمیوں والے عمل بھی نہیں کرتے تھے اور پورے طریقے سے جنتیوں والے عمل بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ بین بین تھے. اب انہیں نہ جہنم میں ڈالا گیا نہ جنت میں ڈالا گیا. یہ ایک انتظار کی کیفیت میں آپ سمجھ لیں، جو ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، نہ پوری طرح جہنمیوں میں تھے نہ پوری طرح جنتیوں میں تھے، تو انہیں جہنمیوں کے والے عمل بھی پتہ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی پتہ ہے جو وہ حرکتیں کرتے تھے. ابو جہل کو بھی لوگ جانتے تھے، اور اس طرح کے اور لوگ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف کام کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، انہیں بھی جانتے تھے، اور جو صحابہ تھے ان کو بھی جانتے تھے. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. اور وہ اصحاب اعراف جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو. وہ اس جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر انہیں اس کی بہت خواہش ہوگی. ظاہر سی بات ہے جب وہ جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس چیز سے خواہش کر رہے ہوں گے کہ جو آسائشیں، جو اکرام ان کا ہو رہا ہے کہ وہ اس طرف چلے جائیں. وإذا
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی اہل جہنم کی طرف تو اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجیے. جو عذاب جو تکلیفیں وہ دیکھیں گے جو جہنم والوں کو دی جا رہی ہیں تو اس وقت وہ یہ دعا کریں گے. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور پکاریں گے اہل اعراف اہل جہنم سے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانی سے کہیں گے کہ تمہارے کچھ کام نہ آئی تمہاری جمعیت یعنی کہ جو تم لوگ بڑے لوگ بنے پھرتے تھے اپنی تم لوگوں نے پوری جماعت بنا رکھی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہوئے تھے اور نہ وہ جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے یعنی کہ جو تمہیں لگتا تھا کہ یہ جو غریب غربا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ لوگ کہا بھی کرتے تھے کہ ہم اگر آپ لوگوں کی بات آپ کی بات سننا بھی چاہیں جو پیغام آپ اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے لے کر آئیں تو آپ کے ارد گرد تو یہ غریب غربا لوگ رہتے ہیں ہم آپ کے پاس نہیں آتے یہ ہمارے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتے. تو وہ جو ان کا تکبر ہے جو انہوں نے اپنی جماعت بنا رکھی ہے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو اعراف والے ان سے کہیں گے کہ تمہارے کچھ کام نہ آئی تمہاری جمعیت اور نہ ہی وہ جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے. وہ تو یہ کہتے تھے یہ غریب غربا لوگ یہ لوگ ان کو انعام دیا جائے گا ہمیں دنیا میں اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے اتنا مال و دولت دیا گیا ہے اتنا عزت و وقار دیا گیا ہے ہمیں چھوڑ کے جو کریٹر ہے وہ ان کو جنت میں دے یہ ان کو جو ہے آخرت کی راحت دے گا ہم کو چھوڑ کے. تو وہ جو تکبر تھا جو ان کی جماعت تھی جو ان کے اگینسٹ جو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ وہ جمع ہوئے تھے وہ ان کی کچھ بھی کام نہیں آئے گی. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی کسی رحمت سے جو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ غریب غربا ہیں جو اس وقت جن کا اس طرح سے مقام ظاہری طور پہ معاشرے میں نہیں تھا تو وہ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو نوازا جائے گا. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی کسی رحمت سے. ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی غم سے دوچار ہوگے. دیکھیں جو قرآن ہے نا وہ دنیا والوں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم کے قصے میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب انہیں زمین پہ اتارا گیا تھا تو ان سے یہ کہا تھا جب ان کو نیچے اتارا گیا تھا تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم جو بھی میری ہدایت پہ عمل کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے یعنی کہ کوئی غم نہیں پہنچے گا انہیں. اور جب جنت والوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے تب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم ہوگا کیونکہ اب خوف اور غم کس کے حصے آ چکا ہے وہ جہنمیوں کے حصے آ چکا ہے. وہاں پہ کوئی راحت نہیں ہے کوئی سکون نہیں ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ جہنم والے کہیں گے کہ یہ اگر کسی کو اس کی جہنم اگر وہ جہنم میں گیا نہیں ہے اور اسے جہنم کی ہلکی سی ہوا ہی چھو گئی ہے تو وہ کہے گا یا ویل کہ میں تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے ہو کے آیا ہوں اگر اسے جہنم کی ہوا ہی لگ گئی. اور جہنم والوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں ہم نے تو غم ہی غم دیکھا ہے. اور جنت والوں کے بارے میں یہ آئے گا کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں جب سوچیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی کوئی جنت کی راحتوں میں رہ کر وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی کوئی غم ہی نہیں دیکھا ہم نے تو کوئی تکلیف کوئی خوف کبھی آیا ہی نہیں ہم تک. کیونکہ اب یہ جنت والوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے کیونکہ اب یہ کس کے حصے آ چکا ہے یہ جہنمیوں کے حصے آ چکا ہے. آگے چلتے ہیں. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء
أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی میں سے یا اس رزق میں سے کچھ دے دو. ظاہر سی بات ہے کیونکہ جہنمیوں کے لیے تو کوئی نہ اس طرح سے کوئی رزق ہے جو ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پیپ دی جائے گی، اور وہ درخت جو جلے ہوئے جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں وہ ان کی کھانے کے لیے سامان ہوگا. تو کیا، اور موت تو انہیں آئے گی نہیں کیونکہ وہاں وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے دونوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس تکلیف میں، اس قرب میں جب وہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس دن. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ فیوچر کی، یہ اس دن کی ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں. ہم بہتر یہ ہے کہ انسان ان سے سبق سیکھے اور اپنا آج بہتر کر لے، ورنہ یہ فیوچر کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اور جہنم والے آواز دے کے جنت والوں کو کہیں گے کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی میں سے یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. وہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہے یہ دونوں چیزیں، جنت کا پانی اور رزق، کافروں پر. یعنی کہ ہماری شرافت سے تو کچھ یہ بھی ہوتا کہ شاید ہم تمہیں کچھ دے ہی دیتے، لیکن تمہارے لیے حرام ہو چکا، یہ ہو چکی ہے یہ چیز. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیے کون ہے؟ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب اگر جو دوزخ والے ہیں وہ جائیں گے اپنے حساب کتاب دیں گے تو وہ بعد میں جنت میں جائیں گے کیا؟ وہ آپ یہ دیکھیں، میں نے بھی یہ بات جب چھوٹے تھے ہم یہ سنتے تھے، لیکن آپ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کچھ لوگوں کے اچھا. بارے میں ہاں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی سزا پا کر مطلب ان میں ایمان ہوگا لیکن ان کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں کچھ عرصے کے لیے جہنم میں وہ رہیں گے اور اپنی سزا پا کر پھر جنت میں آ جائیں گے. یہ بات آتی ہے، جزاک اللہ میم. وہی ہے. لیکن بیٹے میں آپ کے ساتھ نا جہنم سے ریلیٹڈ میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. وہ ایگزیکٹلی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہ بھی صحیح، لیکن وہ جہنم والوں سے ریلیٹڈ ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں. شرک نہیں کہا، کفر کرتی تھی. کفر یعنی کہ انکار کرتے، جھٹلایا کرتے تھے. کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. اگر آپ ارد گرد نوٹس کریں نا تو واقعی خواتین اپنے ہسبینڈز کی بہت ناشکری کرتی ہیں. آپ لوگوں میں سے اگر کبھی کسی کو اتفاق ہوا ہو، کبھی جاب کرنی پڑی ہو، 1 روپیہ اپنی مال میں سے خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی اور کے اوپر. بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن عورت کا ایک علیحدہ ہی وہ احسان ہوتا ہے کہ جی میں تو اپنے گھر پہ خرچ کر رہی ہوں. بندے اپنے کپڑے بعد میں بناتے ہیں، بچوں کے کپڑے پہلے بناتے ہیں اسی مال میں سے جو کہ وہ باہر اپنا پسینہ بہا کے کما کے لا رہے ہوتے ہیں. جاب کرنا آسان نہیں ہے، یا کسی طریقے سے بھی جو ان کو کفالت کی ذمہ داری دے دی گئی ہے نا، جب وہ باہر نکلتے ہیں نا ٹکے ٹکے کے بندے سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. لیکن آ کر وہ اتنی ہی مشکل کمائی، پھر بھی وہ جاب نہیں چھوڑ رہے ہوتے، اسی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور آ کر وہ سارا مال اپنے گھر والوں کے کھانے پینے پہ، ان کے پہننے اوڑھنے پہ، ان کی ایجوکیشن پہ، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ، ان کو کہیں باہر لے کے جانے پہ، ان کو کہیں باہر جا کے کھانا کھلانے پہ، ان کو گفٹ دینے پہ، ان چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. خاندان میں کوئی شادی ہو رہی ہے تو پیسے دینے ہیں، خاندان فلاں کی جگہ جانا ہے تو پیسے دینے ہیں. ایک ایک چیز کمائی جو ہے نا وہ جس طرح سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سی عورتیں ناشکری کرتی ہیں، لیکن یہ تو ہے ہی ایسے، انہوں نے تو کبھی کوئی سکون ہی نہیں دیا. یہ بھی آگے آ رہا ہے. خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں،
ہے نا. یہ تو ہمارا پیٹ ڈائلاگ ہوتا ہے. آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں, چاہے کتنی ہی خیر کتنی ہی اچھائی آپ نے کی ہو, 1 سیکنڈ میں مٹی ہو جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتیں دیکھی ہیں ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی عورتوں میں شامل نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آگے چلتے ہیں. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا ہے, جو جہنم کی جتنی باتیں کہ وہ کھانے کو مانگیں گے پینے کو مانگیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے تو اللہ نے یہ حرام کر دیے. یہ کون لوگ ہوں گے ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا. ہم لوگ یوزلی کتنی دیر کھیلتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی کھیل کوئی گیم ہے کتنی دیر کھیل لیتے ہیں میکسیمم؟ ہم 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھیل سکتے. ایگزیکٹلی. کبھی کئی دفعہ تو ہوتا ہے 5 منٹ کھیل لیا, کوئی 15 منٹ کھیل لیا, کوئی ایک یس. گھنٹہ کھیل لیا, یا 2-3 گھنٹے میکسیمم. یعنی کہ ہم نے اپنے دین کو بھی یہی کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. نماز پڑھ لی پھر چلو چلتے ہیں حرام کام کرتے ہیں. ڈیٹس یس. پہ حج ایک دفعہ فرض ہے کر لیا, گئے تماشے کی طرح, بس ٹھیک ہے حج فرض ہو گیا کر لیا, گھر آئے اسی طرح حرام کما رہے ہیں, پھر اسی طرح لوگوں کا حق کھا رہے ہیں, اسی مال حرام مال میں سے حج ہو رہے ہیں ہر سال. یہ کھیل تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں بڑی حیران ہوئی, میں نے ایک بچوں کا ولاگ دیکھا, ٹینز کا, پاکستان کا ہی, یوٹیوب کے اوپر ان کا چینل تھا. تو میم ایک بات پوچھنی تھی. جی جی پلیز بتائیے ضرور. وہ مطلب جو حج ہے وہ بھائی کے ساتھ یا مطلب ہسبینڈ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے؟ جیسے اکیلی لیڈیز نہیں جا سکتی, مما میں. نہیں بیٹے, محرم کا ہونا ضروری ہے. اچھا. محرم کا ہونا ضروری ہے. اور آپ یقین کریں کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے, اللہ کے احسان سے میں جب اپنا حج کرنے گئی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی ٹریول میں عورت کے لیے محرم کیوں ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی میں مطلب, اور اگر آپ کے پاس محرم نہیں ہے تو پھر آپ کے وہی جو کہتے ہیں نا استطاعت والی بات, کہ کیونکہ کوئی محرم فی الحال نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے اوپر حج اس طرح سے نہیں ہے ضروری. ٹھیک ہے. جزاک اللہ میم. وہی آگے. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جو کھیل تماشے والی بات ہے کہ ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا, تو میں ایک بلاگ دیکھ رہی تھی, اس میں کوئی ٹینز تھے بچے کسی اسکول کے, اور میں حیران ہوئی بیٹے کہ وہ آپس میں کلیئرلی انہیں اپنی لمٹس نہیں پتا تھی, جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. ظاہری طور پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لڑکی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے, میرے جو ویورز ہیں انہوں نے کچھ سوال پوچھنے کے لیے کہے ہیں, اور وہ سوال پوچھ رہی ہیں لڑکوں سے کہ اچھا what do you think about periods, کہ تمہارے پیریڈ کے بارے میں کیا خیال. اس طرح کے سوال وہ پوچھ رہے ہیں, اور وہ بڑا, اور آگے سے لڑکی بھی جواب دے رہے ہیں, اور وہ, میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ ظاہری طور پہ اپنی طرف سے بڑے اچھے کام کر رہے تھے. اور جو میرے لیے سب سے شاکنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ولاگ اینڈ ہوا اس سینٹنس پہ, چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا. یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا لمٹس ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں انٹریکشن ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان, کیونکہ کوئی ایلینز کی طرح نہیں رہ سکتے, آپ ایک ہی زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. صحابہ اور صحابیات کے درمیان بھی انٹریکشن ہوتی تھی, لیکن یہ کسی ہنسی مذاق یا ٹھٹے کے لیے نہیں ہوتی تھی. کوئی کام کی بات ہے وہ ہوا کرتی تھی, بالکل بے شک ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے عورتیں سوال پوچھا کرتی تھی. تو مرد اور عورت کی انٹریکشن بالکل جائز ہے, لیکن ایک لمٹ ہو, اور کسی کام کے سلسلے میں یا کسی ضرورت کے سلسلے میں. آپ ڈاکٹر کے جاتے ہیں, آپ جا کے شاپ کیپر سے بات کرتے ہیں, یہ کوئی مذاق, کوئی ہنسی کھیل تماشا ہے؟ اور آخر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو نماز کا وقت ہو گیا. نہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ
ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، کس ریلیشن شپ میں ہیں، نماز پڑھی اور پھر آپ نے حرام کرنا شروع کر دیا، آپ نے عبادات کی اور اسی آپ اب زکوٰۃ کس مال سے دے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کس حرام مال سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ کوئی کھیل تماشا ہی ہو گیا نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ہم دین کو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے دین اسلام تمہارے لیے، اور لاسٹ جو ہماری کلاس ہوئی تھی ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو دین اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سلیکٹ کر لیا وہ اصل میں ہے کیا، وہ ابدیت ہے کیا. آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے اندر تقویٰ موجود ہو، جیسے کہ کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ لچکدار آواز میں بات نہ کرے. تو آپ جب کسی نان محرم سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر آپ کسی کہیں پہ کمائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس طریقے سے کما رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. یس میں صحیح، لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے، اپنی حدود میں رہنا چاہیے. بالکل. اور وہ کون سی حدود ہے بیٹے؟ بڑا اچھا آپ نے وہ بات. یہی ہے کہ ہمیں مطلب کہ اپنے اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمیں اسلام کو تو ویسے ہی نہیں ہے کہ عورت کا ایک بھی ناخن بھی دکھے، پھر بھی ہم ظاہر معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں چلنا پڑتا ہے، آگے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم ایسے سخت لہجے میں بات کریں کہ دوسرا جو مطلب نامحرم ہے اس کو یہ نہ لگے کہ ہم اس سے فری ہو جائیں. بالکل. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں بہت بہت استقامت دیں. بہت آمین اچھی بات ہے. آمین آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو انسان جو ہے اس چیز کے بارے میں ہر وقت کانشیس رہے. اور جو حدود کی بات آپ نے کی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. انسان ٹیسٹ ہی نہ کرے اپنی لمٹس. شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی بہکا دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. لہٰذا آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، علم قطعی کی بنیاد پر ہدایت بھی ہے، یعنی کہ مکمل علم پہنچا دیا گیا ہے، اور رحمت بھی. ہدایت بھی اور رحمت بھی. ایکسکیوز می میم، یس جی بتائیں. میم 51 سلائڈ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں تھوڑی سی. اس کے بعد کون سی بیٹے؟ 51 والی جو لاسٹ تھی سلائڈ. لہٰذا آج کے دن ہم بھی انہیں بلا دیں گے والی آپ کہہ رہے جی جی جی. ہیں. اس میں بڑی سمپل سی بیٹے بات ہے کہ جس طرح کے انسان آخرت کے دن کو بھلا دیتا ہے نا، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ان کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں گے. آہو پکار ان کی جو حرکتیں کر رہے ہوں گے اس دن انہیں بھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیسنز میں آپ لوگ نے کہ سنا کہ اس دن ہم اتنے ہی زندہ ہوں گے جس وقت ابھی جس طرح سے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور، ہم کسی اور اسٹیٹ میں ہوں گے، نہیں، ہم اتنے ہی زندہ ہوں گے جس طرح اس وقت آپ اور میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اپنے کمرے میں یا کہیں لاؤنج میں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے بات کر ہم یہ سن رہے ہیں، گاڑی میں، کہیں بھی. تو اس دن بھی اتنے ہی ہوں گے، اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہوگا، جتنے آہو بکا لوگوں کی چل رہی ہوگی اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیں اور ہم دوبارہ سے اپنے اعمال ٹھیک کر لیں گے، اور یہ ساری باتیں قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ موقع دے دیں، ہم زمین میں جائیں گے اور ہم واپس اپنے عمل ٹھیک کر لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے کہ اس دن جو ہے نا ہم بھی ان کو اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح کہ وہ ہماری ملاقات کو بھلائے بیٹھے تھے، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جی شکریہ. اور ہم لے آئیں گے ان کے پاس ایک کتاب
اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، علم قطعی کی بنیاد پر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کی حقیقت کے مشاہدے کے جس دن اس کا مصدقہ ظاہر ہو جائے گا، مصداق ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ جس دن واقعی میں وہ دن ان کے سامنے آ جائے گا، اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس دن کا، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ بات ایمان جو ہے نا وہ تو غیب پہ ہے، یعنی کہ جب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں دوزخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ سارا غیب پہ ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہاں یہ سارا غیب پہ ایمان ہے۔ تو اس دن کا انتظار کیا جا رہا ہے جب سب کچھ واضح ہو جائے گا، پھر ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس دن اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیے رکھا تھا کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، یعنی کہ جب وہ ہمیں آ کر ڈرا رہے تھے، ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے، جب قرآن اس وقت بھی نازل ہو رہا تھا، آج بھی قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمارے سامنے ہیں، یعنی کہ اس دن کہنے کا یہ کیا فائدہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے تھے بھائی، یہ تو ہمارا ہم خسارے میں پڑ گئے۔ وهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ تو کیا اب ہیں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے، جو کہ انسان بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ فلاں پیر ہیں، یہ بچا لیں گے، یہ فلاں شخص ہمیں بچا لے گا؟ جیسے کہ عیسائیوں کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے، عیسائیوں کا یہ بلیو ہے کہ جو جتنے بھی تکلیفیں، جتنے بھی جو ہمارے گناہوں کی جتنی سزا ہے وہ جو کرائسٹ کراس پہ چڑھے تھے ان کو مل چکی ہے، اب جو بھی بس کرسچینٹی میں آ جائے، جو بھی عیسائی بن جائے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کیا اب ہے، لیکن اس دن جب وہ حقیقت دیکھ لیں گے کہ یہ تو واقعی حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ تو کیا اب ہمیں ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے کہ ہماری شفاعت کریں، یا کوئی صورت کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں؟ اس کے برعکس جو کچھ پہلے ہم کرتے رہے تھے وہ تو اپنے آپ کو برباد کر چکے، اور جو اس طرح وہ کرتے رہے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا، یعنی کہ جو باتیں گھڑتے رہے تھے کہ فلاں ہمیں بچا لے گا اور ہم یوں کر لیں گے اور چند دن کے لیے جائیں گے اور ہمارے ساتھ برا نہیں ہوگا اور ہمیں تو دنیا میں بھی نوازا گیا ہے، اب آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، اس دن یہ سب کچھ ہوا ہو جائے گا۔ آج سے انسان عمل شروع کرے اور اس بات پہ یقین کرے، بلکہ اب انشاءاللہ آگے بڑی خوبصورت آیتیں اب مزید آ رہی ہیں ماشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ جی طیبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم میم، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی وہ جو آپ نے کرسچن والی بات کی ہے، ظاہر سی بات ہے، مطلب جیسے سنی لوگ ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو شروع میں مطلب بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو جو جس چیز کا درس دیا جاتا ہے وہ لوگ آگے اسی چیز کو جا کر اپناتے ہیں۔ تو جیسے اب ہم لوگ وہ کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کرسچن میں آئیں گے تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو میم وہ لوگ تو شروع میں مطلب اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب پہ ہی جانا ہوتا ہے، تو کیا اس چیز سے بھی ان لوگوں کو مطلب گناہ ملے گا؟
بیٹے اسی لیے پتہ ہے میں یہ سوچتی ہوں ایون ہماری آج کل بھی مسلمانوں میں بھی 99% سن کے مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جی ہے میم، کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، ان کو وہی غلط چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ غلط چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بات آپ کی بالکل صحیح ہے بیٹا، لیکن کیا ایک وقت کے بعد جب کہ ہم اتنی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ہم ایون میں کہتی ہوں اگر کوئی اس طرح سے علم بھی حاصل نہیں کر رہا تو وہ آپ نے اگر اپنا کوئی بھی مقصد ہے نا تو انسان وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اس چیز کے بارے میں پتا کر لیتا ہے۔ کسی نے باہر جانا ہے نا، چاہے وہ بالکل ان پڑھ ہے، وہ ادھر ادھر ٹکرے مار کے اپنا پاسپورٹ بھی بنوا لے گا، اپنا ویزا بھی لگوا لے گا، وہاں پہ جاب بھی کر لے گا، لیکن جی ہم اپنے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بالکل یہی ہے۔ بیمار ہو گیا ہے نا، کہیں بھی ٹکرے مار کر کسی بہترین ڈاکٹر کے پاس بھی پہنچ جائے گا، وہاں سے دوائیاں بھی اٹھا لے گا، وہ دوائیاں بھی ٹائم پہ کھا لے گا، صحت یاب بھی ہو جائے گا، لیکن دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہوگا۔ اور پڑھے لکھے لوگوں کا تو معاملہ بالکل ہی آپ دیکھ لینا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم سکھا دیا، اگر وہ پڑھ لکھ گیا، اگر اس کے پاس یہ وسائل آ گئے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں بچتا۔ جواز تو خیر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان اس کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے کہ نہیں؟ میم جیسے انہوں نے بولا کہ مطلب بچوں کو جو تعلیم دی جائے اسٹارٹ سے، تو مطلب بچوں کو تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا ہوتا 8-9 سال تک، تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں جب بھی تو گناہ بھی ان کے ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں 12 سال کی عمر، تو مطلب جب بھی تو پتا چلے اسلام کو خود کو چاہیے میں جو ہوں اسلام کیا ہے، ہم اٹھ کے کہاں بیٹھے ہیں۔ اب ایک تو تھوڑی سی آپ کی آواز بریک ہو گئی، مجھے لگا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا 9-10 سال کی، اور اس کے بعد ان کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے، یہی کہا آپ نے؟ یس یس میم۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی بیٹے۔ جی جی میرے نزدیک جب انسان پیوبرٹی تک پہنچتا ہے، یعنی کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے، تو پھر تو وہ اپنے جو ہے جواب دہ ہے اپنے عمل کے لیے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یس یس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اسے یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، بیسکس اس کی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں 7-8 سال کی عمر میں قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، ایسا جی ہی، جی لیکن اس میں جی لکھا کیا ہے اس کا ایک لفظ نہیں بتایا جاتا۔ نہیں بتایا جاتا۔ اس لیے میں کہتی ہوں آپ 10-11 سال کی عمر میں قرآن مکمل کروائیں، آپ 12 سال کی عمر میں ان کی پیوبرٹی سے پہلے پہلے قرآن مکمل کرائیں، لیکن انہیں ترجمے سے قرآن پڑھانا چاہیے بچوں کو۔ مجھے یہ بتائیے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فلاں جو تھے واریر، انہوں نے 13 سال کی عمر میں جو ہے سندھ فتح کر لیا تھا، اور وہ اتنے بڑے بادشاہ بن گئے تھے، اور فلاں نے یہ کر لیا تھا، یعنی کہ انسان اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی اسٹریٹجیز بنا لے، ہے نا؟ یعنی کہ اس سے پہلے یہ تربیت ہو جانی چاہیے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اس سے پہلے اس کے پاس وہ ساری انفارمیشن پہنچ جائے۔ ڈیٹیلز بعد میں جائیں، بے شک فقہ جو ہے ظاہر سی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ تو میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ بہت چھوٹی عمر سے اتنی اچھی تربیت کی جاتی ہے کہ بچوں کو فقہی مسئلے بھی پتا ہوتے ہیں، لیکن چلو فقہی مسئلے پتا نہ ہو، لیکن یہ بیسکس تو پتا ہو، حرام حلال کا فرق تو پتا ہو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ 13-14 سال کے بچے کو اگر کسی کا انتقال ہو گیا وہاں نہیں لے کے جاتے کہ نہیں یہ تو بچہ ہے، اس کے ذہن پہ اثر پڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ چیز بڑا غلط کانسیپٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں میرے بالکل میم، اور یہ وہی بات ہے کہ بچوں کو جس طرف لے کے جائیں بچے پھر اسی طرف جاتے ہیں، بچے زیادہ اہمیت اپنے ماں باپ کو ہی دیتے ہیں، تو اس چیز میں بھی بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ ماں باپ جس طرف جا رہے ہیں، اگر وہ جس چیز کی تربیت کر رہے ہیں تو بچے بھی اسی چیز کو اپنائیں گے۔ وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ اپنا شعور علم استعمال کرتے ہیں۔ باقی یہ بات میں نے اپنے بھائی سے بھی، میرے بھائی بھی حافظ ہیں نا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور شعور دیا ہے اور عقل دی ہے، تو جب بندہ یہی آپ والی بات کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے نا، تو اسے اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میں کیا کام کر رہا ہوں، اسے پتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہیں پہلے نہیں تھا نا اس چیز کا بھی، ہم نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ آبزرویشن کی، لوگ جو ہے سورج کی عبادت کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، پوجا وغیرہ ہوتی تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے بھی یہ چیز اپنی عقل اور اپنے شعور سے یہ چیز کیا تھا۔
جی کہ تو کوئی ہستی ہے جو کام چلا رہی ہے. بالکل. تو ماشاءاللہ اس ایک تو 2 پوائنٹس آئی تھنک ہم نے اس پوری جو بات ہوئی ہے اس میں ڈسکس کیے کہ ایک تو یہ کہ انسان جو ہے اپنے تمام کام نکال لیتا ہے اپنی جو ضرورت کی اس کی ہے، لیکن وہ قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور دوسری طرف تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہم نے بات ڈسکس کی کہ بچوں کو جب کہ وہ بالغ ہوں اس سے پہلے پہلے ان کے پاس بیسک انفارمیشن پہنچ جانی چاہیے. بیسک. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جبکہ ان کی ماشاءاللہ ان کے 2 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دیں. ان کے 2 بچے ہیں، ان کے دونوں بچے بالغ ہونے سے پہلے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹی کے جب اس کے پیریڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے وہ انہیں تفسیر بہت مختصر تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا چکی تھیں. اور یہ بہت ضروری ہے. بیٹے کو بھی انہوں نے پڑھا چکی تھی ترجمے کے ساتھ. اور ان بچوں نے عام بچوں سے لیٹ ختم کیا، انہوں نے 11-12 سال کی عمر میں ختم کیا، مکمل کیا، سوری ختم نہیں کہنا چاہیے، قرآن کو مکمل کیا انہوں نے. لیکن وہ اب جب بالغ ہوئے ہیں انہیں پتا ہے واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. اب ڈیٹیلز آپ فقہ پڑھیں، آپ باقی چیزیں ان ڈیپتھ اسلام کی اسٹڈی کریں جتنا آپ کے پاس آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ استطاعت دیں، لیکن بیسکس پتا ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل. تھینک یو طیبہ، بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے سوال میں بہت آنیسٹلی آئی نو میں پتہ جلدی میں پڑھتی جا رہی ہوتی ہوں، آپ لوگوں کو سوال آئے گا تو ضرور کریں کیونکہ اس سے بہت ساری جو ہے نا جب ڈسکشن ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں نکل کے آتی ہیں. جی میم. میم ایک چھوٹے سے بچے کو ہم قرآن کیسے ٹرانسلیشن سے پڑھا سکتے ہیں؟ مطلب کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک بکس ہیں یا سمپل جو قرآن ہے اسی کی ٹرانسلیشن؟ آپ کو بتاتی ہوں، میں اپنی بچی کے ساتھ بھی، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کر رہی ہوں کہ میں سمپل ٹرانسلیشن جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا تھا، کیونکہ وہ احسن الکلام کے نام سے، جس میں وہ اصل میں وہ صحیح بخاری میں سے جو احادیث ہیں اور ابن کثیر اور اس طرح کی جو ہے نا بہت شارٹ تفسیر ہے اس میں، تو میں ترجمے سے گزارتی ہوں اس کے ساتھ، اور پھر میں اس کو جو ہے ساتھ میں جو بھی اس سے ریلیٹڈ حدیث ہوتی ہے ہم ایک پیج پڑھتے ہیں، لیکن میں ترجمے سے پڑھتی ہوں اس کے ساتھ، چاہے میں آدھا پیج پڑھوں لیکن میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں اس کے ساتھ، تاکہ اس کو میم لیکن بچے کو مطلب کیسے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوگا ہے؟ دیکھیے آپ یقین کریں، میری اپنی بھی بہت پہلے میری یہی سوچ تھی کہ نہیں بچہ نہیں سمجھ پائے گا. آپ یقین کریں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں کو اتنا فہم دیا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی ہم آگے ایک آیت پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بلکہ اسی آیت میں انشاءاللہ آئے گا. دیکھیں قرآن نا ایک میریکل ہے. قرآن اپنے سننے والوں کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے کہ جتنی انفارمیشن اسے چاہیے ہوتی ہے نا وہ اس تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، میم تو یہ جو آپ بک کا نام لے رہی ہیں احسان الکلام، اس کی PDF وغیرہ آپ شیئر کر سکتی ہیں یا ہارڈ فارم میں ہی آپ کے پاس؟ PDF میرے پاس تو خیر ہارڈ کاپی ہے الحمدللہ، PDF بھی اس کی اویلیبل ہے آن لائن، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اردو والی کی ہے کہ نہیں. آپ بیٹے مجھے ٹیکسٹ کریے گا تو پھر مجھے نا واٹس ایپ پہ میسج کریے گا، تو مجھے ملی تو میں آپ کو بھیج دوں گی، ادروائز پہ میں آپ کو اس کی پکچر شیئر کر لوں گی، تو اگر آپ کہیں سے بائی کر سکیں. واٹس ایپ نمبر آپ کا گروپ میں ہوگا؟ جی سوری، واٹس ایپ نمبر آپ کا گروپ میں ہوگا؟ جی میرا گروپ میں واٹس ایپ نمبر بالکل ہے، اللہ اکبر کر کے جو ایڈمن ہے وہ میرا نمبر ہے. اوکے. ٹھیک ہے، شکریہ. بلکہ یہ بات ابھی ہم ڈسکس کریں گے، بڑی بڑی یہ پیاری بات ہے. اچھا چلیے، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اگین وہی کچھ ایسی آیتیں جو کہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، ہم ان کو ایگزیکٹلی نہیں سمجھ سکتے. باقی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو شاید ایک وقت ایسا آئے کہ ہم سائنس کے تھرو یا ایسے کچھ ان آیات کو بھی سمجھ پائیں.
بے شک تمہارے پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں. مختلف مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ اب یہ جو 6 دن ہیں ہم نہیں جان سکتے یہ ان 6 دنوں کا ہمارے جیسے دن ہے، یا جیسے کہ آتا ہے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کا بھی ہوتا ہے، 50,000 برس کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ یہ کون سے 6 دن تھے. تو جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا عرش پر. وہ ڈھانپ دیتی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ جو استوا ورڈ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے. یعنی کہ جب رات جو ہے وہ، جب آپ یہ دیکھیں پورا اس طرح سے سائیکل ہوتا ہے، اور اتنے بالکل ایسا جیسے آپ آہستہ سے اگر آپ ڈھانپ اپنا جیسے لحاف انسان ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو سلو موشن میں دیکھیں تو بڑا سلولی آپ پہلے ٹانگوں پہ تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا اوپر اس طرح سے ڈھکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی دن اور رات ایک دوسرے کے بڑا ہی ایسے ڈھانپنے والا حساب ہوتا ہے کہ بڑا ہی گریجول ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے لائٹ جل گئی اور ایک دم سے اندھیرا ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، ڈھانپ دیتے ہیں. تو وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، جو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، یعنی کہ ساتھ ساتھ ہی دونوں چل رہے ہیں، دن آ رہا ہے اس کے پیچھے رات آ رہی ہے. اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے اپنے مقام میں لگے ہوئے ہیں. آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر، بہت بابرکت ہے. یہ والا پوائنٹ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، خلق اور امر کے بارے میں. دیکھیے یہ بڑی، اس آیت کا ترجمہ اس پارٹ کا ترجمہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. سمپل ہے کہ انہوں نے خلق کیا اور انہی کا امر ہے، یعنی کہ انہوں نے پیدا کیا اور انہی کا حکم چلتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. لیکن اس کا طریقہ ایک اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو خلق ہے، یعنی کہ جو تخلیق کیا جاتا ہے، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم ہے امر کا. امر یعنی کہ کن فیکن. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے تخلیق ہوئی، اب ہم چیز کوئی تخلیق کرتے ہیں، تو جو دنیا کی تخلیق ہے نا، اس میں ایک چیز دوسری چیز سے بنتی ہے، اور اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے. یعنی کہ ایک بیج آپ کے پاس پہلے سے تھا، آپ نے اس کو زمین پہ لگایا، پھر اسے کچھ وقت لگا پھوٹنے میں، کچھ اور وقت لگا پودا بننے میں، کچھ اور وقت لگا درخت بننے میں، کچھ اور وقت لگا پھل دینے میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس دنیا کی چیز ہے، یعنی کہ جو تخلیق ہے. اسی طرح جو ایک سے دوسری چیز، جیسے بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پورے 9 مہینے لگتے ہیں بننے میں، تو یہ ایک وقت درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عالم امر جو ہے، یعنی کہ کن فیکن، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، اس میں ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا، اور وہ عالم عدم سے وجود، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ چیز بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ خلق بھی، تخلیق بھی وہی کرتے ہیں، اور کن فیکن بھی وہ بھی انہی کے لیے ہے، جو کہ ٹائم فریم سے بالکل باہر ہے. سمجھ آئیں، یہ کچھ مشکل بات تو نہیں تھی. یعنی کہ تخلیق کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور امر بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، کہ اگر وداؤٹ ٹائم بھی وہ کریٹ کر سکتے ہیں اور ود ٹائم بھی وہی کریٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا سمپل ترجمہ دیکھیں تو سمپل سی بات یہ ہے کہ انہوں نے پیدا کیا، اور امر یعنی امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، اور انہی کا حکم چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہ بات میں کر رہی تھی کہ یہ قرآن کی بیوٹی ہے کہ ایک عام انسان، بہت ہی معصوم سا کوئی دیہاتی اگر ہوگا، کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، وہ بھی قرآن پڑھے گا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گا. اور ایک شخص جو کہ بہت مفکر ہے، سوچنے والا ہے، کوئی سائنسدان ہے، وہ جب قرآن کو دیکھے گا تو اس کے لیے اور بھی بہت ساری گتھیاں کھل جائیں گی، بہت ساری گراہیں کھل جائیں گی، بہت سارے نئے دروازے کھل جائیں گے سوچ کے. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں سمجھ آئی؟ یس میم. ہاں جی، بارے میں کہہ رہی تھی، میں نے یہ بات نوٹس کی کہ جو ٹاپکس میری بیٹی کو سمجھ نہیں آ رہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہوں گے، اور میں جب اس کا کیونکہ میں ان کا ترجمہ پڑھ کے گزر جاؤں
تو وہ بات وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرتی. مجھے لگتا ہے جیسے کہ کچھ ٹاپکس جو ہیں جیسے اس کے لیے تھوڑے بڑے ہیں، جیسے میاں بیوی کے بارے میں جب بات آ رہی ہوتی ہے، یا ایون سود کے بارے میں بات آ رہی ہے، یا جو زیادہ ہیوی ٹاپکس ہیں، تو ان کے بارے میں وہ سوال بھی نہیں کرتی، اور کئی چیزوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں پوچھتی ہے. تو جتنا میسج اس تک پہنچنا ہوتا ہے نا، وہ پہنچ جاتا ہے. باقی یہ پوری زندگی پڑھی انسان ضرور ایکسپلور کرے قرآن کو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اللہ جو تمام جہان، اچھا دوبارہ سے اس پہ آتے ہیں. خلق اور اسی کے لیے ہے امر، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. بڑی ہی پیاری آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دعا کیسے مانگا کریں. پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیسے کہا گیا ہے ہمیں دعا مانگنے کے لیے؟ عاجزی کے ساتھ، اور چپکے چپکے. یعنی کہ بہت لاؤڈ آواز میں بڑا زور زور سے کہنا یا اللہ یوں کر کے، جس طرح سے لوگ اکثر کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں لوگ اس طرح سے یہ پسند نہیں کیا گیا. انسان عاجزی سے مانگے اور چپکے چپکے مانگے. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ. یعنی کہ بلا وجہ کی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی 2.5 انچ کی مسجد کھڑی کی جاتی ہے، اپنی یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے اور اس میں لڑائیاں، اس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ، چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلوں کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، اور اللہ کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا کہ عاجزی اور چپکے چپکے سے مانگا کرو، اور ساتھ خوف اور امید کے. یعنی کہ انسان کو یہ بھی خوف ہو کہ بھئی اگر مطلب یہ جو میرے گناہ ہیں، جو غلط کام میں کر رہی ہوں، یا کوئی میرے منہ سے اس طرح کی باتیں نکل رہی ہیں، تو آپ کو خوف بھی ہو کہ میری پکڑ ہو سکتی ہے اس میں، لیکن ساتھ میں امید بھی ہو. کیونکہ جو شیطان ہے نا، وہ ان دونوں چیزوں کے اگینسٹ جاتا ہے. یا وہ آپ کو کہہ دے گا تم تو بڑے عبادت گزار ہو، تمہیں تو کوئی پریشانی کی، تمہیں کو خوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم بڑے اچھا کام کر رہے ہو، تم دیکھو تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، تم دیکھو تم تو حج بھی کرتے ہو، اور تم لوگوں کے جو ہے تم نے خرچہ باندھ رکھا ہے، اور تم تو نمازیں پڑھتے ہو، تو تہجد پڑھتے ہو، اور تم نوافل پڑھتے ہو، اور تم تو روزے اتنے رکھتے ہو، تمہیں خوف کی کوئی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوف کے ساتھ مانگو. اور دوسری طرف امید، شیطان کس چیز سے آپ کو کہتا ہے؟ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے بڑے برے کام کر لیے، اب تم بھول جاؤ کہ تمہاری بخشش ہوگی، تم نہیں بخشے جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ امید کے ساتھ بھی مانگو. انسان کو یہ ڈر لگتا رہے کہ اگر میں جو خطا کر رہا ہوں میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اور یہ امید بھی رہے کہ میرا رب بہت رحیم ہے، اگر مجھ سے خطا ہو گئی ہے تو میرا رب انشاءاللہ مجھے معاف کر دے گا. عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا جائے. آگے چلتے ہیں. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے. یعنی کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ایک اچھی ٹھنڈی ہوا جو چلنی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل. پھر یعنی کہ جو آپ دیکھیں نا، بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، تو کتنے بھاری بادل ہوتے ہوں گے، کتنا زیادہ اس میں پانی ہوتا ہوگا. سقناه لبلاد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ہم اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکال لاتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. آپ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ یہ انالوجی کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں, ایک ایگزامپل کے طور پہ سے لے سکتے ہیں. جیسے کہ بارش برستی ہے یا ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور پھر بارش برستی ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ قسم کے نباتات نکالتے ہیں اس میں سے جو زرخیز زمین ہوتی ہے, بھی آگے جا کے ہم یہ پڑھیں گے. اتنی خوبصورت اگزامپل ہے کہ اگر آپ بارش کو وحی کے طور پہ لیں, رحمت ہے نا, اور انسان وہ نباتات ہیں جو کچھ اچھے پھل دینے والے ہیں, یعنی کہ جب ان کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ خوب پھل لے کر آتے ہیں, یعنی کہ وہ جب ان کو وحی پہنچتی ہے, جب اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ اچھے نیک عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, جو ہے ہی بنجر زمین, یہ بھی آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اور زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے. جیسے ویسے وہی اگزامپل اگر آپ, جیسے میں نے کہا کہ جیسے بارش ہوتی ہے اسی طرح جیسے وحی آتی ہے, تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے یعنی کہ جو نیک انسان ہوتا ہے, جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے, وہ اچھے اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے. اور جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز, یعنی کہ جو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو بھی ان کے لیے, کیونکہ وہ زمین ہی خراب ہے. اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہیں. قرآن دیکھیں اثر اس پہ کرتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے. یہ آیات, یہ نشانی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ قرآن مکمل ہو جائیں گے, لیکن اپنی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اثر کن پر ہوتا ہے؟ جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے کی ایکشنز, ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے دین کو محض کھیل بنا لیا ہے. یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے, ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ عز و جل کو عاجزی اور چپ کے خلوت میں پکارنا چاہیے. حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا طریقہ بتایا ہمیں دعا مانگنے کا, کہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارنا چاہیے. خوف اور امید کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے, اسے یہ ڈر بھی ہو کہ میرے اعمال پہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. کیونکہ لوگ یہ بھی اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, ہم نے تو آج تک ہم تو جی کیڑی سے بھی بچ کے چلتے ہیں, ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. یہ انسان اس پہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے کہ نہیں میں تو بخشا ہوں, میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انسان خوف بھی رکھے اور امید بھی رکھے کہ نہیں میرا رب بہت مہربان ہے. وہ بارہا قرآن میں کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا. انسان یہ امید بھی رکھے کہ وہ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے. قرآن آپ سٹارٹ ہی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, بارہا یہ نام آتا ہے. تو ہمیں معافی کی امید دلائی جاتی ہے کہ میں معاف کر دوں گا, میں بخشنے والا ہوں. تو یہاں پہ ہم اپنا مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.